Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and welcome to day 10 of Minhaj Women League UK's Rabiul Awwal programs. The birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the most significant event of all times. His birth heralded a revolution. His light showed the world the lost path to Allah. He himself stated that he was a prophet for all mankind, and to this day, Islam is changing the hearts of people, and the world has adopted many of the social and political tenets he implemented. Over 1400 years ago, he gave rights to women, established a welfare system, implemented a system of justice and democracy. At both the state and personal level, he brought reforms of seismic proportions. He is a model of excellence, the likes of which the world had never seen, nor will ever see again. He is a mercy for this world and for the next. And above all, he is the beloved of Allah. I would now like to ask Sister Manzil from Derby to recite from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Jazakallah, Sister Manzil, for that heartfelt recitation. As most of you will know, we have been asking you a daily quiz question, and we invite you to WhatsApp your answer along with your name and town to the number you can see at the bottom of the screen. Those who answer all quiz questions correctly will have their names added to a prize draw, the lucky winner of which will win an Umrah ticket. There is also a second prize, which is a copy of Mawlid al-Nabi by Dr. Dairul Qadri. And the third prize is a copy of Minhaj al-Sabi, also by Dr. Dairul Qadri. The winner of this competition will be announced on the 17th of October during our Milad al-Nabi program with Baji Dr. Ghazala Hassan Qadri. So today's question is, Hijrat-e-Madina ke waqt Hazur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam ki umar mubarak kitni thi? Hijrat-e-Madina ke waqt Hazur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam ki umar mubarak kitni thi? What was the age of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the age of migration to Medina? What was the age of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the time of migration to Medina? Could I now ask Sisters Aisha and Manzil from Derby to present a naat in honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam?
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کروڑا درود عبداللہ تیری اکھ دے تارے تے کروڑا درود عبداللہ تیری اکھ دے تارے تے کروڑا سلام آمنہ تیرے سونے لاڑے تے اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایاں نے سرکار واسطے اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم میلاد کی رتیا دھوم یتیم میلاد کی رتیا دھوم یتیم ایک راج دلارا آتے ہیں ایک راج دلارا آتے ہیں دو رات کا سہرا سر سوہد دو رات کا سہرا سر سوہد وہ احمد پیارا آتے ہیں وہ احمد پیارا آتے ہیں یاسی کی چمک ہے دامن میں یاسی کی چمک ہے دامن میں طہا کا کرشمہ آنگن میں الفجر کا جلوہ دالن پر الفجر کا جلوہ دالن پر وہ رب کا سوارا آتے ہیں وہ رب کا سوارا آتے ہیں میلاد کی رتیا دھوم یتیم میلاد کی رتیا دھوم یتیم ایک راج دلارا آتے ہیں ایک راج دلارا آتے ہیں حوروں نے کہا جب بسم اللہ حوروں نے کہا
میلاد کی رتیا جھومے تھی ایک رات دلارا آمد ہے ایک رات دلارا آمد ہے آزاد کا گجرا دین میرے آزاد کا گجرا دین میرے شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے نیم کا گھونگھٹ سر تلے نیم کا گھونگھٹ سر تلے وہ عرش کا تارا آمد ہے وہ عرش کا تارا آمد ہے میلاد کی رتیا جھومے تھی میلاد کی رتیا جھومے تھی ایک رات دلارا آمد ہے ایک رات دلارا آمد ہے دو رات کا صحرا سر سوہد دو رات کا صحرا سر سوہد ہو احمد پیارا آمد ہے او احمد پیارا آمد ہے رنگ چڑھیا نے سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نے سیو مدینے والا رنگ چڑھیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ کھڑیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ کھڑیا تسا کرم دے قابل سایا تسا محبوب نبھایا تسا کرم دے قابل سایا تسا محبوب نبھایا پل بڑھ گئی قدم مبارک سون جدو ساڈے ویڑے بڑھیا پل بڑھ گئی قدم مبارک سون جدو ساڈے ویڑے بڑھیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ کھڑیا پلی زلف تے اکھ مستانی مڑ سجدی کملی کالی کالی زلف تے اکھ مستانی مڑ سجدی کملی کالی چڑھیا تک تک آقا دا روز اجے نی ساڈا دل بھریا چڑھیا تک تک آقا دا روز اجے نی ساڈا دل بھریا تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ کھڑیا جڑا دم دم میرے نالے سخیاں دا سخی رج پالے جڑا دم دم ساڈے نالے سخیاں دا سخی رج پالے سکھ ہو گئے جدوں دے آقا دے ہوئے کدی نہیں کوئی کم اڑیا سکھ ہو گئے جدوں دے آقا دے ہوئے کدی نہیں کوئی کم اڑیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ کھڑیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدو لڑ کھڑیا
زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے ہوا کھائی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے ہوا کھائی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ ہے میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ ہے میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے ہوا کھائی ادا دیکھی ہے آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے ہوا کھائی ادا دیکھی ہے میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو جس کی تاریخ میں خود ذات خدا دیکھی ہے جس کی تاریخ میں خود ذات خدا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے ہوا کھائی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے میرا دین لوکی ہاں اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا اے میرا دین لوکی ہاں اے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا میرا دین لوگ ہے میرا دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال
لوگ اے میرا دین لوگی تو سجے بلا کا رخ ٹور پہنے نے تو سجے بلا کا رخ ٹور پہنے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے او تیرے گین گین دساں کی کمال سونیا تیرے گین گین دساں کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا میرا دین لوگ ہاں اے میرا دین لوگی پلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا پلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا انج کوئی غریباں دے دھیان نہیں رکھدا انج کوئی غریباں دے دھیان نہیں رکھدا او جویں رکھے تو غلاماں دے حال سونیا او جویں رکھے تو غلاماں دے حال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا رل دل لوگ اے رل دل لوگی بےحد کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بےحد کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں
میرا ساتھی ہو قادر، میرا ساتھی ہو تغداد کا مہمانہ میں خود انداز حجابانہ آج میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، میرے خود کیے تھے۔ تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں ماہی، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں محبوب دا میرا ہے، محبوب دا میرا ہے، رامانو سجائے رکھنا دے آڑ دا لیلا ہے، رامانو سجائے رکھنا دے آڑ دا لیلا ہے، محفل سجائے رکھنا دے آڑ دا لیلا ہے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، بدلور دے چھائے ہوئے نے، بدلور دے چھائے کے درود پڑھو کملی والے آئے ہوئے نے، رل کے درود پڑھو کملی والے آئے ہوئے نے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، بدرحمت دے چھائے ہوئے نے، بدرحمت دے چھائے ہوئے نے، انج پیا لگدا ہے جن آقا آئے ہوئے نے، انج پیا لگدا ہے جن آقا آئے ہوئے نے، انج پیا لگدا ہے جن آقا آئے ہوئے نے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، کملی دی چھاں کر جا، کملی دی چھاں کر جا، ماہی سانو ملنے دی ایک نکی جہی راہ کر جا، ماہی سانو ملنے دی ایک نکی جہی راہ کر جا، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، کوئی زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ سوہنا ہے ساڈے سوہنے تو تھلے او تھلے، سارا جگ سوہنا ہے ساڈے سوہنے تو تھلے او تھلے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، رحمت دا مہینہ ہے، رحمت دا مہینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں ساڈی ڈھار مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ڈھاراں ساڈی ڈھار مدینہ ہے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، بل فجر پیشانی ہے، بل فجر پیشانی ہے، مکھ دا چن ورگا نالے اکھ مستانی ہے، مکھ دا چن ورگا نالے اکھ مستانی ہے، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم
بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہیں کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہیں کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی فقیروں نے شہنشاہی سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے سے جا ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے پھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے جہاں سب واسطے سب سرے دم توڑ جاتے ہیں جہاں سب واسطے سب سرے دم توڑ جاتے ہیں کہ سب دم توڑ جاتے ہیں وہاں پہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے وہاں پہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے دل اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد روتی ہیں درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں محمد نام ایسا ہے تیری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے تیری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے پھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے Jazakallah, Sister Aisha and Sister Manzil, for that harmonious naat. The night Rasulullah came to earth was as spectacular as his life to come. Not only a fitting start, but also a warning to those who had established corrupt religions and rules across the earth, that their time was soon coming to an end. A rumbling sound awoke the Persian ruler Kisra as 14 balconies of his palace fell and crashed to earth. A sacred fire that had been worshipped for 1,000 years by the Zoroastrians extinguished without cause. And Lake Sava, another place of worship, mysteriously dried up, and the churches around it crumbled to the ground. The Meccan sky was illuminated with bright stars, and the walls of the Kaaba trembled, and its idols fell on their faces and broke. This night was like no other. As most of you will know, during our programs, we have been asking you a daily quiz question. We invite you to WhatsApp your answer along with your name and town to the number you can see at the bottom of the screen. Those who answer all quiz questions will have their names added to a prize draw, the lucky winner of which will win an Umrah ticket. The second prize is a copy of Mawlid al-Nabi by Dr. Dairul Qadri, and the third prize is a copy of Manhaj al-Sabi, also by Dr. Dairul Qadri. The winners of this competition will be announced on the 17th of October during our Milad al-Nabi program with Baji Ghazala Hassan Qadri. So today's question is, Hijrat-e-Madina ke waqt Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam ki umar mubarak kitni thi? Hijrat-e-Madina ke waqt Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam ki umar mubarak kitni thi? What was the age of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the time of migration to Medina? Could I now invite Sister Qurratul Ain Mudassar, head of Irfan al-Hidayah UK, to present today's speech? نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص اور بلا شبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ کے نالین پاک کے تصدق سے اور آپ کی نصر عنایت سے ہم سب آج منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے زیر اہتمام انعقاد پذیر سلسلہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست میں حاضر ہیں اور ماہ ربیع النور کی ان پرنور اور عظیم گھڑیوں میں تسلسل کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ذکر سجانے اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے پر میں صدر منہاج القرآن ویمن لیگ UK محترمہ باجی نسرین اختر صاحبہ اور آپ کی پوری ٹیم، باجی سائیکا، باجی نادیہ اور جملہ ٹیم جن کی بے انتہا محنت اور انتھک کاوشیں ان محافل کے پیچھے پوشیدہ ہیں، ان سب کو صمیم قلب سے اپنی عرفان الہدایہ کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے لائق قبول و منظور فرمائے۔ میری آج کی مختصر سی گفتگو کا موضوع ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق۔ عنوان کے طور پر میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی ہی معروف اور مختصر سورہ مبارکہ سورہ کوثر کی پہلی آیت تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ بے شک اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ یوں تو اس آیت کریمہ کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، لیکن آج جس جہت پر بات کی جائے گی اسے سیدی حضور شیخ الاسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے ڈھولن، اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، خیر کی کثرت عطا کی، اور کثرت بھی انتہا درجے کی عطا کی، یعنی کثرت جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جائے تو پھر وہ جو کثرت بنتی ہے حبیب ہم نے آپ کو وہ عطا کی۔ خیر سے مراد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کی کثرت عطا کی۔ وہ خیر کیا ہے؟ خیر سے مراد حسن ہے، خوبی ہے، کمال ہے، جمال ہے، اور ہر قابل تعریف، قابل ستائش ہے۔ ہر وہ شے جس کی تعریف کی جائے، ہر وہ شے جو لوگوں کو متاثر کرے، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی الکوثر کے معنی ہے۔ تو گویا معنی یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو اے حبیب مکرم ہر خوبی کی، ہر کمال کی، ہر جمال کی، ہر صفت کی کثرت عطا کی، اور ایسی کثرت عطا کی کہ اب وہ کثرت از خود نقطۂ کمال پر ہے، نقطۂ عروج پر ہے، اپنے منتہائے کمال پر ہے۔
فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اے حبیب کثرت عطا کی، ہر خیر کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ اے حبیب، میں نے آج تک جتنی بھی خوبیاں پیدا کی ہیں، جتنی بھی خیر پیدا کی ہے، اور جتنی قیامت تک پیدا کروں گا، قیامت تک جتنی بھی خیر بانٹوں گا، وہ خیر اگر مل بھی جائے، وہ خیر اگر اکٹھی ہو جائے، تو وہ ایک ذرے کے برابر اس خیر اور اس کثرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو میں نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر میں عطا کر دی۔ سو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور یہ معنی اس پہلی آیت میں رکھا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جمع الصفات ہے۔ آقا علیہ السلام کی شخصیت میں تمام کمالات کو جمع کر دیا گیا، تمام صلاحیتوں کو جمع کر دیا گیا، تمام اوصاف کو جمع کر دیا گیا، تمام محاسن کو جمع کر دیا گیا۔ اللہ جل مجدہ نے تمام فضائل جمع کر دیے، یعنی ہر وہ شے، ہر وہ خوبی جس پر لفظ خوبی کا اطلاق ہوگا، جس پر خیر کا اطلاق ہوگا، جس پر فضائل و کمائل کے لفظ کا اطلاق ہوگا، ہر وہ حسن جس پر لفظ جمال کا اطلاق ہوگا، وہ تب تک بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ ذات مصطفیٰ میں نہ ہو۔ سو جو خوبی آقا دو جہاں کی ذات اقدس میں ہے، اسی پر لفظ خوبی کا اطلاق ہوگا، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ جل مجدہ نے ہماگیر جامع کمالات کا تصور پیش کرتے ہوئے بیان کیا کہ اے حبیب مکرم، اے میرے پیارے حبیب، ہر وہ خوبی جو آپ کی ذات اقدس میں موجود ہے، بس اسی پر لفظ خوبی کا اطلاق ہوگا، اور وہ شے جو آپ کی ذات میں موجود نہیں، اس پر لفظ خوبی کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہی معنی ہے انا اعطیناک الکوثر کا۔ معزز سامعات، اللہ جل مجدہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ جل مجدہ نے اپنے انبیاء کو مختلف علاقوں کی طرف مبعوث کیا، اور ان کی بعثت کے ساتھ زمان اور مکان کی قید کو رکھا، یعنی ایک نبی کسی خاص زمانے میں، کسی خاص علاقے، کسی خاص مکان کی طرف مبعوث کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس نبی کا جب قرآن میں ذکر کیا تو اپنی قوم کی نسبت سے کیا۔ ہم جتنے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو لا محالہ ان کی اقوام کا ذکر بھی ہے۔ مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، الغرض مختلف اقوام کا ذکر آیا اپنے انبیاء کی نسبت سے، اور انبیاء کا ذکر آیا اپنی اقوام کی نسبت سے، اور اللہ رب العزت نے ان کے زمانے کا ذکر کیا۔ سو پتہ یہ چلا کہ اللہ جل مجدہ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ان کے ساتھ زمان اور مکان کی قید رکھی، مگر جب آقا علیہ السلام کا ذکر آیا تو نہ زمانے کی قید رکھی اور نہ مکان کی قید رکھی۔ پھر اللہ جل مجدہ کی ذات نے اپنے کلام میں ذکر کیا، اور جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا تو جس علاقے کی طرف، جن اقوام کی طرف، جن لوگوں کی طرف اس نبی کو بھیجا جاتا، وہ نبی تمام کمالات و محاسن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تمام شعائر کے اعتبار سے، علم میں، معرفت میں، حکمت میں
ذکا میں، فہم و فراست میں، الغرض ہر لحاظ سے اپنے علاقے کے لوگوں پر برتر ہوتا، فضیلت والا ہوتا، بلند مقام والا ہوتا، تاکہ اس قوم کے لوگوں کے لیے اس نبی کی ذات میں ایک رول ماڈل موجود ہو۔ تبھی تو وہ لوگ اس نبی کے مطیع ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے ہے یہ فہم و فراست میں، علم میں، عمل میں، ذکا میں، ہر لحاظ سے ہم سے بلند مقام پر ہے۔ تبھی وہ اس نبی کی اطاعت کریں گے اور اس کے مطیع بنیں گے۔ جب وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ جو ذات ہمارے سامنے ہے یہ اکمل ہے، یہ اتم ہے، یہ اعلیٰ ہے، اور پھر جب باری آئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے ایک طرف حدود و قیود کو اٹھا دیا۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں دیگر نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اہل مکہ یا اہل مدینہ کو فقط منسوب نہیں کیا۔ ہمیں نہیں ملتا کہ آقا علیہ السلام نے فقط اہل مدینہ کو ایڈریس کیا ہو، فقط اہل مکہ کو ایڈریس کیا ہو، فقط اہل حجاز کو ایڈریس کیا ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں کہ کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نہ کوئی زمانے کی قید رہی اور نہ ہی کوئی مکان کی قید رہی۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ جل مجدہ نے ہر ایک کے لیے پیغام حق دینے والا بنا کر بھیجا۔ کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی خطہ مخصوص نہیں کیا کہ میرے حبیب آپ علیہ السلام کی ذات اقدس فلاں لوگوں کے لیے، فلاں خطے کے لیے فقط مبعوث کی گئی۔ نہیں، جمیع نوع انسان، جمیع انسانیت کو ایڈریس کیا اور فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے جب بھی مخاطب کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا تو خاصیت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، اور یا پھر یا ایھا الناس جہاں عموم حکم دیا۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی انا اعطیناک الکوثر کے معنی میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جہاں دیگر کثرتوں کا ذکر اس آیت میں کیا، وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جو مبعوث کیا تو کسی ایک علاقے یا خطے کی طرف نہیں کیا، بلکہ جمیع انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ بھی کثرت کا معنی پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ معزز سامعین و سامعات، اللہ جل مجدہ نے جب دیگر انبیاء کو بھیجا تو جس قوم اور خطے کی طرف وہ نبی مبعوث ہوتے، اس قوم اور خطے کی زبان میں وہ نبی ماہر ہوتے، یعنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو اس نبی کو اس علاقے، ان اقوام کی زبان پر عبور ہوتا کہ اس علاقے یا اس قوم کا کوئی بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ، کوئی مبلغ بھی اس نبی اور رسول کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا۔ اب آئیے آقا دو جہاں کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یوں تو اپنے حبیب کو شان امی کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا یا تعلیم دی۔ آقا دو جہاں نے باقاعدہ رسمی طور پر کسی سے علم حاصل بظاہر نہیں کیا، مگر آئیے آقا دو جہاں کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں
کہ آقا دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں جو شخص جہاں سے آتا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی زبان میں اس سے گفتگو فرماتے. آقا علیہ السلام نے اپنی حیات پاک کے 53 ایئرز مکہ میں گزارے اور قریش کی زبان اہل مدینہ کی زبان سے مختلف تھی. 53 ایئرز تک آقا علیہ السلام نے اہل قریش کو مخاطب کیا اور اسی زبان میں ان سے کلام کرتے رہے، مگر جب آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے وہ زبان سیکھی نہیں بلکہ انہی کی زبان میں ان سے مخاطب ہوتے ہیں. قربان جائیں آقا دو جہاں کی ذات اقدس پر. اور پھر آقا علیہ السلام کے پاس نجد سے لشکر آتے ہیں تو آقا علیہ السلام ان کی زبان میں ان سے خطاب فرماتے ہیں، ان سے گفتگو فرماتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدین سے لشکر آتے ہیں، یمن سے لوگ آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس ہمدان کے لوگ آتے ہیں، قندہ قبیلے کے لوگ آتے ہیں. الغرض یہ کہ دنیا سے کہ کسی بھی کونے سے جہاں سے بھی لوگ لشکر آقا دو جہاں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی زبان میں، یہاں تک کہ ذکر آیا حدیث مبارکہ میں بربرہ کی زبان خاصی مشکل تھی، اور اس علاقے کے لوگ، اس برادری کے لوگ جب آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہیں کوئی اور زبان نہ آتی، ہر آنے والا اپنی زبان میں کلام کرتا، آقا دو جہاں کی ذات اقدس اسی کی زبان میں اس سے کلام فرماتے اور جواب دیتے. تو یہ فصاحت و بلاغت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کی. یہاں بھی کوثر کا معنی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی فصیح و بلیغ زبان اللہ نے عطا کی، اتنا فہم و فراست والا بنا کر بھیجا، فہم و ذکا والا بنا کر بھیجا کہ آقا علیہ السلام کے پاس جو شخص آتا، جس زبان میں آتا، آقا علیہ السلام اسی زبان میں کلام کرتے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جمیع انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا تھا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز فرمایا. سیدی حضور شیخ الاسلام مدظ العلی بڑا خوبصورت معنی اس کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کا حامل بنایا، یعنی عظیم اخلاقیات کا حامل بنایا، بلکہ فرمایا کہ اے حبیب آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں، یعنی اخلاق اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ جس بھی بلندی پر پہنچ جائے، وہ جتنا بھی بلند ہو جائے، میرے حبیب اخلاق جس قدر بلند ہو جائے گا آپ اس پر فائز ہوں گے، آپ اس کے حامل نہیں. یعنی بلندی جتنی بھی اوپر ہو جائے، رفت جتنی بھی بڑھ جائے، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. بڑی خاص بات ہے اس میں. اور اللہ رب العزت نے اپنی حبیب علیہ السلام کو ساری خوبیاں عطا کی، اور عطا کر کے سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ کا عظیم فضل ہے آپ پر. اب اللہ کا فضل ہونا از خود یہ ایک عظمت ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنے فضل کا ذکر کیا اور نسبت مصطفیٰ کی طرف کی تو عظیم کا لفظ استعمال کیا، اور فرمایا کہ اے حبیب یہ اللہ کا خاص عظیم فضل ہے آپ پر. سو یہاں پر بھی سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الکوثر کی طرف اشارہ کیا، معنی کثرت کا رکھا، منتہائے کثرت کا رکھا، عتم کثرت کا رکھا.
اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اخلاق کو عظیم اخلاق کے ساتھ تعبیر کیا کہ حبیب مکرم جو بھی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی وہ عظیم عطا کی، وہ عظمت کی بلندیوں پر عطا کی، اور وہ اپنے نقطۂ کمال پر عطا کی۔ اب کیونکہ وقت مختصر ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ میں کچھ چیزیں انشاءاللہ بیان کروں گی کہ ہم کسی بھی انسان کی شخصیت کا اگر مطالعہ کریں تو اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں ہم دو خوبیاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ خوبی ہوتی ہے جسے اللہ جل مجدہ نے خلقت میں رکھ دیا، جبلی طور پر رکھ دیا، اور دوسری وہ خوبیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ شخص اپنے کسب سے حاصل کرتا ہے، جنہیں اکتسابی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہو گئی جبلی اور دوسری ہو گئی خلقی، ایک جبلی اور دوسری اکتسابی، اور جبلی کو ہی ہم خلقی بھی کہیں گے۔ وہ خوبیاں جنہیں انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے انہیں اکتسابی کہا جائے گا، کسب کے ساتھ۔ انسان کا حسن، اس کی ذہانت، اس کا عقل، اور پھر صحت عقل، زبان کی فصاحت و بلاغت کسی حد تک، اور صاحب لسان ہونا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بھیج دی جاتی ہیں۔ یعنی انسان کی خلقت میں، اس کی جبلت میں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ قدریں ہوتی ہیں، جیسے انسان کچھ بہت ڈسپلن والے ہوتے ہیں، صاف صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا کنڈکٹ ہے، اس کا بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے رسوم و رواج کو طے کرنا، لوگوں کے ساتھ میل جول کو دیکھنا، اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، پھر عفو درگزر سے کام لینا، صدقہ جود و سخا میں پارٹیسپیٹ کرنا، یعنی طبیعت کا خرچ کرنے کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا میلان رکھنا، معاف کرنا، شجاعت، شرم و حیا کا پیکر ہونا، یہ ساری وہ قدریں ہیں جو انسان کی شخصیت کو مل کر ڈیولپ کرتی ہیں، بناتی ہیں، اور بالآخر یہی وہ قدریں ہیں جو آخرت میں انسان کے مقام کا تعین کریں گی کہ مجموعی طور پر یہ انسان کیسا ہے۔ ان ساری خوبیوں کو اگر جمع کر دیا جائے جن کا بھی میں نے ذکر کیا تو ان کو کہتے ہیں حسن خلق۔ اور وہ خوبیاں جن کا پہلے ذکر کیا تھا جو جبلی طور پر انسان کے اندر ہوتی ہیں، انسان کی خلقت میں رکھتی جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں حسن خلق۔ دو طرح کی خوبیاں ہمارے سامنے آ گئی، حسن خلق اور حسن خلق۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک حسن خلق اور حسن خلق، ان دونوں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے، اب تک جو زندگی گزر چکی، جو زمانہ بیت چکا اور جو آئے گا، اس میں بھی کوئی شخص ان دو حوالوں سے آقا دو جہاں کی ذات اکبر سے بلند نہیں جا سکتا، نہ کوئی گیا نہ کوئی جا سکے گا، اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے معزز سامعات کہ آج کم و بیش 15 صدیاں بیت گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے، آقا دو جہاں سے محبت کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، آقا دو جہاں کا ذکر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا مطالعہ اگر حسن خلق کے اعتبار سے کیا جائے تو بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات اقدس سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں،
اور اگر حسن خلق کے اعتبار سے کیا جائے تو کائنات انسانی میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر آنے والا اور آنے والے کوئی شخص ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے حسن خلق کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر حسن خلق کو اگر دیکھا جائے تو جیسے میں نے حسن کا ذکر کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حسن کے اعتبار سے اگر کیا جائے تو ہمیں بے شمار احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ صحابہ کرام آقا دو جہاں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں دیکھا آقا علیہ السلام سرخ جبے میں تھے، سرخ دھاری دار عبائے میں تھے، اور میں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتا، ایک چاند کو دیکھتا، واللہ مجھے آقا دو جہاں کا چہرہ اقدس اس 14ویں رات سے کہیں زیادہ حسین لگتا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روئے زمین پر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص دور سے مصطفیٰ کو دیکھتا تو حضور جیسا کوئی نہ اسے نظر آتا، اور اگر قریب سے مصطفیٰ کو دیکھتا تو وہ حضور کے حسن کی مٹھاس اس کو موہ لے جاتی۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھی، تو آقا دو جہاں ایک بستر پر تشریف فرما ہو گئے، اور جب میری والدہ آئیں تو وہ پسینہ جمع کرنے لگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ اس پسینے کا مبارک کا کیا کریں گی؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ ہم اس کو بطور عطر یعنی خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے۔ معزز سامعات، قاضی وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور میں نے پڑھا کہ صحابہ کرام کا اجماع اس بات پر تھا کہ عقل و خرد کے اعتبار سے آقا دو جہاں سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حسن کو دیکھا، اب عقل کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام کی بصارت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پر تجلی پھینکی اپنی، تو اس کے اثر میں، اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت اتنی تیز ہو گئی کہ آپ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چونٹی کو 3 میل تک دیکھ سکتے تھے۔ قربان جائیں آقا دو جہاں کی بصارت پر۔ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ آقا دو جہاں کی ذات اقدس جب اس مقام پر نظارہ کر کے تشریف لائی ہو، وہ ایک تجلی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کو اتنا تیز کر دیا۔ قربان جائیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، مگر میں اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کئی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ بیان فرما دیتے کہ فلاں صحابی نماز کے دوران مسکرا رہا تھا۔ کبھی کبھار دریافت فرماتے کہ کیا وجہ تھی نماز کے درمیان میں مسکرانے کی۔ یہ حضور کی بصارت ہے معزز سامعات۔ پھر آقا علیہ السلام کے عفو و درگزر کو دیکھیں تو ایک طرف جب طائف کی وادی میں آقا دو جہاں کا مذاق بنایا گیا معاذ اللہ، اور آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیتا ہوں۔ قربان جائیں مصطفیٰ کی عفو و درگزر پر۔ آپ نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ فرمایا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے۔ یہ مصطفیٰ کی بصارت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کا اگر تذکرہ کیا جائے تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آقا دو جہاں اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، اس کی تعظیم و تکریم۔ آقا نے فرمایا
کہ یہودی ہے مگر اس سے پہلے ایک انسان ہے، یعنی انسانیت کی تکریم کا درس دیا۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے ایک چونٹیوں کے بل میں کسی وجہ سے آگ لگا دی اور وہ چونٹیاں جل گئیں۔ جب آقا علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا، یعنی چونٹیوں پر بھی ایک چھوٹی سی حشرات ہیں، اس کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے نرمی کا درس دیا، رحم اور ترس کا درس دیا۔ پھر ایک عورت جس نے اپنے کسی غصے کی وجہ سے اپنی پالتو بلی کو کھانا پینا دینا بند کر دیا، اسے قید کر دیا، آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے اس عمل کے بدلے میں دوزخ کا سودا کیا، یعنی جانوروں پر بھی اگر کوئی مشقت کرتا ہے، سختی سے کام لیتا ہے، ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آقا دو جہان نے وعید سنائی۔ اور اگر جانوروں کے ساتھ بھی کوئی شفقت کا معاملہ کرتا ہے، ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اللہ نے جنت عطا کر دی اس عمل کے بدلے میں، اس عمل کے اجر میں۔ معزز سامعات، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے اور یہ ایک طویل موضوع ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے خلق کے اعتبار سے اور اپنے خلق کے اعتبار سے مختصر یہ کہ کائنات میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی شان کا حامل بنا کر بھیجا۔ اسی دعا کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ میں اختتام کروں گی کہ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس دور میں، اس نفسانیت مادہ پرستی کے دور میں تحریک منہاج القرآن کا ساتھ عطا کیا اور سیدی حضور شیخ الاسلام جیسا قائد اور مجدد عطا کیا کہ جو ہمیں پکڑ پکڑ کر ایک راستے اور ایک سمت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ سمت، وہ راستہ جو آقا دو جہاں کے عشق کا راستہ ہے، حضور کی محبت کا راستہ ہے، حضور کے ذکر کرنے، حضور کے ذکر کو پھیلانے کا راستہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کا تعلق اپنے آقا کے ساتھ جوڑنے والا راستہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا اس عطا پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں یہ جو قائد عطا کیا ہے اس کو صحت عطا فرما، اس کو سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور ہمیں آقا دو جہاں کی محبت کے نغمے الاپنے اور ان نغموں کو آگے پھیلانے، اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Jazakallah Baji. As always, your speech was heartfelt, insightful, and a pleasure to listen to. In the words of Huzur Shaykh al-Islam, a fundamental aim of Mawlid al-Nabi is to attain love and proximity of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to revive the believer's relationship with this most revered person. So esteemed is Rasulullah to his creator, that nowhere in the Holy Quran does Allah call him by his name, but instead uses beloved to address him throughout. During the Miraj, droves of angels lined the route of his ascension in the hope to catch a glimpse of him. And in various narrations, we learn that even rocks, trees, and mountains bowed in respect and greeted him, sallallahu alaihi wasallam. And even in our salah, we offer durood. Despite knowing all this, can we ever fully comprehend the status and station of Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Could I ask sisters Aisha and Manzil to present salam? Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا يا رسول الله ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلوات اللہ علیکہ دین حق کی ڈھال دونوں ہے یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں فاطمہ کے لال دونوں یا رسول اللہ مصطفیٰ کی آل دونوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اس جہاں سے جب سفر ہو روئے پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر ہو یہ کرم ہم پر بھی ہو یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. Jazakallah, Sisters Aisha and Manzil. You have both been a joy to listen to throughout the program. As I'm sure you're aware, every day we have been asking you a quiz question, and I will repeat today's question for anybody who has missed it. And the question is, Hijrat-e-Madina ke waqt Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam ki umar mubarak kitni thi? Hijrat-e-Madina ke waqt Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam ki umar mubarak kitni thi? What was the age of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the time of migration to Medina? What was the age of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam at the time of migration to Medina? Please WhatsApp your answers, name and town, to the numbers shown on the screen below. The winners will be announced during our 17th of October Miladun Nabi program with Dr. Ghazala Hassan Qadri. I would like to thank everyone who took part in this program and everyone who has been watching today. And we hope you will join us again tomorrow. Assalamu alaikum.